बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में दो ही बड़े मौजू हैं। एक ये कि पाकिस्तान गज़ा में फ़ौज नहीं भेजेगा जब तक पाकिस्तान के एतराज़ात दूर नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के 20 नकाती प्लान पर जो भी रवैया हो, पाकिस्तान बतौर रियासत इस मसवदे को कबूल नहीं करेगा। और फिर कि इसराइल पर अमेरिका का अब क्या दबाव है और अमेरिका भी लड़खड़ा रहा है। फिर ये है कि पाकिस्तान को किस तरह मसला फ़लस्तीन में सबसे अहम स्टेक होल्डर होने की हैसियत मिल गई, जबकि माजी में पाकिस्तान इसका दूर से तमाशाई था। उम्मत मुसलमा का हिस्सा होने के नाते वो फ़लस्तीन का काज बुलंद करता था, लेकिन वो स्टेक होल्डर नहीं था, वो इस मसले में फ़रीक नहीं था जिस तरह अब वो हो गया है। और दूसरा मौजू हमारा होगा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। और अब ये बात इस्टेब्लिश हो गई है, जो नारे वहाँ लगाए गए हैं और जिस तरह पुलिस वालों को एक्शन कमेटी वालों ने तलाश कर के गोलियां मारी हैं, और 2-4 को नहीं मारी, तकरीबन 200 के करीब पुलिस वालों को उन्होंने गोलियां मारी हैं, जिनमें से 4 की शहादत हुई और बहुत सारों की हालत नाजुक है। ये किस तरह का अवामी मुजाहरा है जो 250 पुलिस वालों को गोलियां मार देता है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है, और फिर ये कहता है कि हम तो हुकूमत गिराने के लिए नहीं आए, हमारा मुतालबा तो सिर्फ ये है कि गैर मुल्की फ़ौज आज़ाद कश्मीर से निकल जाए। ये उनका मरकज़ी मुतालबा है। बाकी मुतालबात सिर्फ आंखों का धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर की एक्सटेंशन है जो आज़ाद कश्मीर में चलाई जा रही है, और दुबई से राह इसको कंट्रोल कर रही है। और पाकिस्तानी रियासत बेबस क्यों हुई, और इस बेबसी में शहबाज हुकूमत का 90% हिस्सा है, ये अब सबको अंदाज़ा हो गया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं मसला फ़लस्तीन पर। अमेरिका का जो प्लान है उसकी कामयाबी का बेशतर इन्हिसार, बिल्कुल तवज्जो से ये बात याद रखने की है कि बेशतर इन्हिसार पाकिस्तान पर है, तुर्की पर नहीं है, सऊदी अरब पर नहीं है, कतर पर नहीं है, और मिस्र पर तो बिल्कुल नहीं है। अगर पाकिस्तान मान जाता है तो ये मंसूबा कल ही नाफिज हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के तामुल ने, पाकिस्तान का एतराज़ है कि गज़ा से इसराइल के इनखला की तारीख़ दी जाए और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ऐलान किया जाए, ना कि ये कहा जाए कि जब कभी हालात साज़गार होंगे तो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का रास्ता हमवार करने के लिए रास्ते तलाश करने की कोशिश की जा सकती है। इतना बड़ा ज़ालमाना मजाक पर मबनी फ़िक्रा इससे पहले किसी मुआहदे में नहीं देखा गया जो ट्रंप ने पेश किया। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो इस मंसूबे को फ़ौरन ही तस्लीम कर लिया, लेकिन पाकिस्तान जो है उसने ये फ़ैसला किया है, रियासत पाकिस्तान ने, कि गज़ा में फ़ौज नहीं भेजी जाएगी और इस मंसूबे की हतमी मंजूरी का ऐलान नहीं किया जाएगा जब तक कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते। और हमास ने भी अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है कि ये चीज़ें दूर की जाएँ, ये इबहाम दूर किया जाए, शक्ल वाज़े की जाए। कतर भी यही कह रहा है। कतर ने बड़े ठोक बजा कर ये कह दिया है कि ये इबहामात दूर करना होंगे। और यही वजह है जो मुझे नज़र आ रही है कि सदर ट्रंप ने हमास को 4 दिन की मोहलत दी थी कि 4 दिन के अंदर अंदर वो इस मंसूबे पर हाँ या ना करे, वरने का मतलब आप समझते हैं। लेकिन 4 दिन तो गुजर गया, और 4 दिन गुजरने के बाद ट्रंप का ये बयान आया है, अमेरिका का ये बयान आया है, अमेरिका की तरफ से ये सरकारी बयान आया है कि हमास को मोहलत के लिए एक रेड लाइन दी जाएगी। यानी वो जो 4 रोज़ की मुद्दत एक्सपायर हो गई उसमें इन्होंने तौसीह कर दी। आज कल इस बयान को वो बदल भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये लगता है कि वो अमेरिका भी इस मसले पर डगमगा रहा है कि अब क्या करें, क्योंकि इसराइल से ट्रंप कमिटमेंट कर चुका है कि मैंने तो मनवा लिया था सबको। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को मनवाने के बाद ट्रंप बिल्कुल मुतमईन था
کہ جو اس نے سوچا اور جو نیتن یاہو نے سوچا وہ سارا کا سارا اب ہو کر رہے گا، لیکن پھر بیچ میں کھنڈت پڑ گئی، اور کھنڈت صرف پاکستان اور قطر کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دوسرے اسلامی ممالک جو پہلے اس منصوبے کی تائید کر چکے تھے اب اوپنلی تائید کو واپس تو نہیں لے سکتے، لیکن سفارتی ذرائع سے وہ بھی یہ پیغامات امریکہ تک بھجوا رہے ہیں کہ یہ وضاحتیں اگر نہ ہوئیں تو حماس نہیں مانے گی، اور اگر حماس نہیں مانے گی تو پھر یہ سارا منصوبہ غتر بود ہو جائے گا، یعنی اسرائیل کو دوبارہ بے شک کھلی چھٹی مل جائے گی قتل عام کرنے کی، لیکن جو آپ چاہتے ہیں وہ تو پھر بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس صورتحال میں پاکستان کو کیسے یہ امپورٹنس مل گئی کہ پاکستان فلسطین کے مسئلے میں سٹیک ہولڈر بن گیا؟ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے دو ہی عوامل ہیں جو بدقسمتی سے اب خطرات کی زد میں ہیں۔ دو عوامل، ایک تو جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی اس میں پاکستان کی جنگ لڑنے اور دفاع کرنے کی جو صلاحیت تھی اس نے پوری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور حیران کر دیا۔ ایک تو جو پاکستان اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا معاملہ تھا چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، اور یہ دو چیزوں نے مل کر پاکستان کو ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منی سپر پاور بنا دیا۔ اور جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تو پاکستان کی اس منی سپر پاور ہونے کی حیثیت میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ پاکستان مشرق وسطیٰ کی سیاست میں دخیل ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ اس طرح دخیل نہیں تھا، اور نہ ہی دنیا نے کبھی اس بات پر غور بھی کیا ہوگا کہ پاکستان کسی زمانے میں مڈل ایسٹ کا کھلاڑی بن کر سامنے آئے گا۔ اور پھر صدر ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں بھی امریکہ کا جو رویہ تھا، طرز عمل تھا، وہ یہ بتا رہا تھا ساری دنیا کو کہ پاکستان مان گیا تو سب مان گئے، پاکستان نہ مانا تو بات نہیں بنے گی۔ یہی وجہ تھی کہ صدر ٹرمپ نے اس دن جب ٹویٹ کیا اور اس حوالے سے کہ جو میں نے 20 نکاتی اعلان کیا ہے، شہباز شریف نے اس کی تائید کر دی ہے۔ اس نے کسی اور کا نام نہیں لیا، کسی اور ملک کا، یہ نہیں کہا کہ ترکی نے بھی تائید کر دی ہے، سعودی عرب نے بھی تائید کر دی ہے، فلاں نے بھی تائید کر دی ہے، اس نے صرف پاکستان کا نام لیا، پاکستان کے وزیر اعظم کا نام لیا۔ تو یہ چیز ایک کلیئر انڈیکیشن تھی کہ پاکستان ابھی خطے میں فیصلہ کن عامل کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور پھر اب صورتحال یہ ہے کہ باقی کے جو 7 ممالک ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ٹھوس اشارہ آتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی پیروی کریں گے، چاہے وہ اس مسئلے کو پسند کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہیں بھی اپنی رائے عامہ کے دباؤ کا بہت زیادہ سامنا ہے۔ اور رائے عامہ کا سامنا، عالمی رائے عامہ کا سامنا اسرائیل کو بھی ہے۔ اور یہ اگر امریکہ اس حد تک جھکا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اوریجنل پلان تھا جس پر عمل کرنے کے لیے اسرائیل تہیہ ظاہر کر چکا تھا کہ مغربی کنارہ ہمارا، اور امریکہ نے اس کی تائید بھی کر دی تھی، اور پھر غزہ کو بھی ہم انیکس کریں گے یا اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، یہ غزہ نہیں رہے گا، تو ان دونوں چیزوں سے اسرائیل کو روک دیا گیا ٹرمپ کی طرف سے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اور اہم بات اس لیے ہے کہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اسرائیل کے اس طرز عمل نے جہاں اسرائیل کو دنیا بھر میں تنہا کیا ہے وہاں امریکہ کی تنہائی میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے اور سوسائٹل تارو پود جو ہے، فیبریکیشن، جو بھی فیبرک ہے ان کا سیاسی اور سماجی، اس میں یہودیوں کے پنجے اس حد تک گڑے ہوئے ہیں کہ اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اگر سینکڑوں نہیں تو سینکڑوں کے قریب، یعنی 100 سے اوپر کتابیں تو آپ کو مل جائیں گی جو یہ بتائیں گی کہ امریکی سوسائٹی اور امریکی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اگر اسرائیل کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا چاہیں بھی تو کس طرح اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ پورا نیٹ ورک جو ہے، پورا فیبرک جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ چیز ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اس امریکہ کو جو مجبور ہے، احساس ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی تنہائی کے ساتھ ساتھ وہ بھی اکیلا رہ گیا، اور یہ اکیلا رہنے کا احساس اور جس پر ایک کیل ٹھونکا زبردست قسم کا پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے نے، تو اس نے امریکہ کو اندیشہ ہائے دور دراز میں مبتلا کر دیا ہے، بلکہ قریب ترین اندیشوں میں مبتلا کر دیا ہے
کہ اب وہ اس مسئلے سے نمٹے تو کیسے نمٹے۔ اب یہ پاکستان پر ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کرے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کرنے کے امکانات موجود ہیں، تو غزہ کا مسئلہ اس طریقے سے ختم نہیں ہو سکتا جس طریقے سے اسرائیل کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان میں آزاد کشمیر کی صورتحال کتنی سنگین ہو گئی ہے بتانے کی ضرورت نہیں، اور میں اس میں 2-3 باتیں کسی ربط کے، کسی ترتیب کے بغیر، کسی میرٹ کے بغیر جس طرح میرے ذہن میں آئی ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ مسئلہ خراب کرنے میں شہباز حکومت کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ 2 باتیں دیکھیے، ایک یہ کہ پچھلی مرتبہ جب انہوں نے ایجیٹیشن کیا تو آزاد کشمیر کو 3 روپے یونٹ بجلی دینے کا اعلان کیا گیا۔ یہ کس حیثیت میں کیا گیا؟ اب 2 ہی باتیں ہیں نا، کہ یا تو آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یا آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، جس طرح کے ایکشن کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی فوج یہاں سے واپس جائے۔ ابھی وہ ایک دہشت گرد ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھڑوا دیا تھا، احمد فرحات، اس کا میں نے دیکھا اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ پاکستان دشمن ملک ہے، اجنبی ملک نہیں ہے، غیر ملک بھی نہیں ہے، دشمن ملک ہے۔ تو خیر وہ الگ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ 3 روپے دیا۔ آزاد کشمیر اگر پاکستان کا حصہ ہے تو باقی پاکستان کو 70 روپے یونٹ بجلی کیوں نہیں دی جا رہی؟ صرف آزاد کشمیر کو 3 روپے کیوں دی جا رہی ہے؟ پختونوں کو 3 روپے کیوں نہیں دی جا رہی؟ بلوچوں کو 3 روپے کیوں نہیں دی جا رہی؟ سندھ کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ پنجاب کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ اگر آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور اگر آزاد کشمیر کا حصہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، دوسرا ملک ہے جس میں پاکستان کی غیر ملکی فوج بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ ایک دوسرے ملک کو بجلی ایکسپورٹ کر رہے ہیں مفت کے بھاؤ۔ یہ کون سی تجارت ہے؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ بہرحال آپ نے ان کے منہ کو خون لگا دیا، کشمیر ایکشن کمیٹی کے منہ کو خون لگا دیا کہ ان سے جو چاہو منوا لو۔ وہ چاہیں تو یہ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جتنے یونٹ بجلی خرچ کریں گے 60 روپے یونٹ کے حساب سے پاکستان ہمیں ان پر ادائیگی کرے گا۔ وہ یہ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو پھر ماننا پڑے گا۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اب آزاد کشمیر کے عوام کا ایک بڑا حصہ جو ابھی تک اکثریتی نہیں ہے لیکن بہت بڑا حصہ ہے، ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے۔ وہ اس لیے ساتھ نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، یعنی عوام تو بھارت کے ایجنٹ نہیں ہیں، لیکن وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں 3 روپے بجلی ملی، ان کی وجہ سے ہمیں فلاں سہولت بھی مل گئی، فلاں چیز بھی خلاف میرٹ مل گئی، تو ٹھیک ہے ان کا ساتھ دو، موج کرو۔ یہ تو عوام کی نفسیات ہیں نا۔ اگر پنجاب میں بھی اس طرح کی کوئی تحریک اٹھے جو 3 روپے یونٹ بجلی عوام کو دلوا دے، تو پھر وہ تحریک جب بھی کوئی ایجیٹیشن کرے گی تو عوام اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس تحریک کا ساتھ دینے سے موجیں ہی موجیں ملتی ہیں۔ تو ایک تو یہ بلنڈر کیا۔ دوسرا، عوام وہاں کے جینولی تنگ ہیں اس بات پر کہ آزاد کشمیر کے وزیر اللے ترلے کرتے ہیں، ساری رعایات، وہی ایلیٹ کلاس کلچر والا مسئلہ جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے کہ ایلیٹ کلچر کو پاکستان کا دستور بنا دیا ہے۔ پاکستان میں قومی خزانہ ایلیٹ کلاس کے لیے خرچ ہو رہا ہے، عوام کے لیے 1 ٹکا خرچ نہیں ہو رہا۔ خود شہباز شریف صاحب ایلیٹ کلچر کا سمبل بن گئے ہیں۔ تو جب یہاں ایلیٹ کلچر کی لوٹ مار ہوگی تو آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہوگی؟ آزاد کشمیر بہرحال معنوی اعتبار سے پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ تو پاکستان کی غلطی تھی بہت بڑی جب انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو رائے شماری کا حق 3 آپشن کے ساتھ دیا جائے۔ آپشن نمبر 1 پاکستان کے ساتھ جانا ہے، آپشن نمبر 2 انڈیا کے ساتھ جانا ہے، آپشن نمبر 3 آزاد ملک بننا ہے۔ تقسیم ہند، انڈیا کی پارٹیشن کا جو ایجنڈا تھا وہ کسی اور صوبے میں اس اصول پر مبنی نہیں تھا کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا آزاد ملک بننا ہے۔ وہاں 2 ہی آپشن تھے، آپ نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اور اس کی بنیاد تھی مسلم ہندو اکثریتی فارمولہ، یعنی جو ہندو اکثریت کا صوبہ ہوگا وہ انڈیا کا حصہ بنے گا، جو مسلم اکثریت، یہی نظریہ پاکستان، اسی کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں نا۔ تحریک پاکستان کا اس کے علاوہ اور کیا مطلب تھا؟ تو پاکستان کا یہ بلنڈر تھا خارجہ پالیسی کا، کشمیر پالیسی کا، کہ پھر تو پنجاب کو بھی یہ رعایت دینی چاہیے کہ پنجاب پاکستان میں شامل رہنا چاہتا ہے یا الگ ملک بننا چاہتا ہے،
KP کو بھی یہی سہولت دی جائے، سندھ اور بلوچستان کو بھی یہی دی جائے۔ تو خیر یہ ماضی کا قصہ ہے، انڈیا نے اس فارمولے سے کس طرح انحراف کیا، کس طرح کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا اور کس طرح حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا، وہ الگ کہانی ہے، لیکن یہ دو چیزیں۔ اچھا اب دیکھیے اب کیا ہوا، یہ کوئی واضح پالیسی نہیں بنا سکے کہ وہاں سختی کے ساتھ پیش آنا ہے یا مذاکرات کرنے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو تفریحی دورے پر لندن میں ہیں، ابھی تک وہ غیر ملکی دورہ ختم کر کے واپس نہیں آئے، شاید آج آ جائیں یا کل آ جائیں۔ تو ان کو رپورٹ ہے، ایک مبینہ رپورٹ ہے کہ رات کے 3 بجے وہاں کے وقت کے مطابق جگایا گیا، یہاں سے فون کر کے مقتدر حلقوں نے فون کیا۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے، پتہ نہیں کس حد تک اس میں مبالغہ ہے یا کس حد تک جو بھی ہے، لیکن جو رپورٹ پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ 3 بجے ان کو جگایا گیا اور کہا گیا کہ کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں، کوئی سنجیدہ مذاکراتی ٹیم بھیجو۔ تو اس فون پر پھر شہباز شریف الرٹ ہوئے اور انہیں پتہ چلا کہ آزاد کشمیر میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ایک غیر اہم مذاکراتی کمیٹی کی جگہ پھر اب ایک اہم اور ذمہ دار مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں رانا ثناء اللہ شامل ہیں، جس میں پرویز اشرف شامل ہیں، جس میں قاہرہ شامل ہیں، جس میں احسن اقبال شامل ہیں، جس میں آزاد کشمیر کی وزیر اعظم شامل ہیں۔ یعنی اس کمیٹی کو وزیری کمیٹی کہا جا سکتا ہے۔ اگر رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی پہلے ہی بنا دی جاتی تو کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جاتی، یا تو مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونے کی امید ہو جاتی، یا پھر ان کا چہرہ بالکل کلیئر ہو کر سامنے آ جاتا، جس کے بعد ریاست پاکستان کو ان کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے یہ طے کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ تو خیر اب یہ ہوا ہے، اور اس دوران انہوں نے کشمیر ایکشن کمیٹی، جس کے بارے میں یہ ریاست پاکستان کی بے بسی ہے، اور میں مختصر بات کرتے ہوئے اب یہ کہوں گا کہ بھارت کو شکست، چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پارٹنرشپ، یہ مشترکہ دفاع، اور پھر صدر ٹرمپ سے ملاقات میں اس بات کو رسید مل جانا کہ پاکستان مڈل ایسٹ کا بڑا پلیئر ہے۔ بھارت نے آپریشن سندور کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ایکسٹینشن دے کر کشمیر ایکشن کمیٹی کو اس میں شامل کر لیا۔ اب کشمیر ایکشن کمیٹی انڈیا کا پروجیکٹ ہے، جس کے لیے راہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ورنہ کوئی بتا دے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے پاس اتنا بے پناہ پیسہ، وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو وہ کیا نام ہے اس کا، جو ان کا لیڈر ہے شوکت بھارتی، اس کے پاس اتنی دولت ہے، لگتا ہے کہ وہ خلیجی کسی ریاست کا راج کمار ہے، اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے۔ اور پھر جس طرح انہوں نے پاکستانی کہہ کر لوگوں کو مارا ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی پولیس کو بھی پاکستانی ایجنٹ کہہ کر مارا ہے، 250 سپاہیوں کو گولیاں ماری ہیں، جن میں سے 4 تو شہید ہو گئے۔ اور مجھے بتائیں کس دنیا کی عوامی تحریک میں اتنے چھوٹے سے علاقے میں، پورے آزاد کشمیر کی آبادی 40 لاکھ سے زیادہ کی نہیں ہے، اس سے کچھ کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، اتنے علاقے میں 2 دن کے اندر، کیونکہ یہ گولیاں چلنے کا واقعہ 2 دن بعد ہوا ہے، کل اور پرسوں ہوا ہے، تو 250 پولیس والوں کو تاک کر گولیاں ماری گئیں۔ اور جب پولیس پر فائرنگ کی گئی تو اسی فائرنگ کی زد میں آ کر کچھ شہری بھی شہید ہوئے، اور سارے کا سارا ملبہ ان پر ڈال دیا۔ اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نے پولیس کو مارا تاکہ یہاں کسی آپریشن کی بنیاد رکھی جا سکے، کوئی 9 مئی، کوئی 16 نومبر، اس طرح کا کوئی، یعنی یہ PTI کا پروپیگنڈا ہے، وہ کرنے کا موقع مل گیا، اور اس لیے مل گیا کہ پاکستانی حکومت PTI کے اس جھوٹ بریگیڈ کو، جو بھارتی راہ کے اشارے پر چلتا ہے، ان پر ہاتھ ڈالنے میں ناکام رہی ہے اور ناکام رہی ہے۔ وہ پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر PTI کا سوشل میڈیا پاکستانی فوج کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ انتشاری بھاگے ہیں، روپوش ہو گئے ہیں، اور کچھ ان کے حوصلے ٹوٹے ہیں، اور ان کی طرف سے اب حملوں میں کمی آ گئی ہے۔ تو لیکن یہ رات تک کی صورتحال ہے، آج کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا اندازہ آج ہو جائے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔